वसल्लल्लाहु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अम्मा बाद, हाज़रीन, नाज़रीन, जालिसीन, मुशारिकीन, मुश्तरकीन और मुशाहिदीन, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। परवरदिगार आपकी तमाम इबादत को, खदमात को और सियाम को कबूल फरमाए और अजीम तरीन इस इबादत की का अज्र और सला जो है वो अज्र अजजल अता फरमाए। लफ्ज़ तौबा जो है ये बहुत ही कॉमन लफ्ज़ है और मैं ये समझता हूँ कि अजियाल इंसानी और बशरी दिमाग और फिक्र इंसानी इससे अवेयर है और उसे पता है कि तौबा क्या चीज़ है। तौबा पलटना खुदा की जानिब, तौबा खुदा की जानिब आना, और जो बुअद पैदा हो गया है, जो दूरी पैदा हो गई है, जो डिस्टेंस पैदा हो जाता है अब्द का माबूद के साथ, मखलूक का खालिक के साथ, मरजूक का राजिक के साथ, साजिद का मस्जूद के साथ, और इस अब्द का उसके माबूद के साथ जो बुअद दूरी पैदा हो जाती है गुनाह की वजह से, उस दूरी को खत्म करने का नाम है तौबा। तो ये जब तौबा बशर करता है तो तौबा के जरिए से हुसूल तकर्रुब, तौबा यानी खुदा की बारगाह की तरफ पलटना और उसकी बारगाह में आकर तकर्रुब हासिल करना, यानी कुर्ब खुदा में आना और अपनी मासियत, अपने गुनाह, अपनी जो खता है उसका इकरार करना, और इकरार करके उस माबूद के सामने, उस पालनहार के सामने आपको जाना है कि परवरदिगार खालिक तू है, मालिक तू है, राज़िक तू है, पालनहार तू है, क्रिएटर तू है, बनाने वाला तू है, माबूद मेरा तू है, अता करने वाला तू है, रहम करने वाला तू है, मग़फ़रत करने वाला तू है। तेरी बारगाह में हम अपनी गलतियों की और गुनाहों की और मासियत की, जो हमने मासियत किया उसके लिए हम तौबा करते हैं और तेरी बारगाह में माफी तलब करते हैं। तो जब इरादे कल्बी के साथ और न पलटना, यानी दोबारा उस गुनाह की तरफ न पलटना, इस इरादे के साथ अगर बंदा खुदा की बारगाह में आता है तो खुदा रहमान और रहीम है, माबूद है, वो रहमतों के दरीचे खोल देता है अपने बंदों के लिए और उसकी तौबा को कबूल करता है। तो आज इंशाअल्लाह इसी मौजू पर हमारी बात होगी कि ये रमज़ान का जो मुअत्तर व मुबज्जल व मुहतरम महीना है, इस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करके अपनी अपनी बीमारियों का इलाज करें, क्योंकि गुनाह जो है वो मर्ज़ है। गुनाह जब इंसान करता है तो मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। आप देखें किसी भी गुनहगार इंसान को, वो फिट आपको रूहानी तौर पर नज़र नहीं आएगा, बिकॉज़ ऑफ सिन। जब इंसान गुनाह करता है तो वो इल होता है, लेकिन जब वो तौबा करता है और अपने अंदर की दुनिया को, कायनात को पाक करता है इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से, तो उसे सुकून व क़रार मिलता है। जी। बिल्कुल सही। तौबा के माने और मफ़हूम के ऊपर क़िबला ने जो है वो गुफ्तगू फरमाई। बात को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, तौबा जो है वो किसकी कबूल होती है परवरदिगार की बारगाह? जज़ाकुमुल्लाह। तौबा किसकी कबूल होती है खुदा की बारगाह में, ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम सवाल है। तौबा के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ताइब है, जो तौबा करता है, वो इस नीयत के साथ, यानी तौबा उसी की कबूल है जो इस नीयत के साथ तौबा करे कि दोबारा जो है ये गुनाह नहीं करेगा। फ़र्ज़ कीजिए कि एक इंसान जो है वो आदी है, हैबिचुअल है बैक बाइटिंग करने का। बैक बाइटिंग करना ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ी सज़ा है। जो बैक बाइटिंग करते हैं, जो ग़ीबत करते हैं, उनकी बहुत बड़ी सज़ा है खुदा के नज़दीक। नॉट अलाउड टू हर्ट एनीवन। आपको अलाउड नहीं है कि आप किसी की डिग्निटी को हर्ट करें बैक बाइटिंग करके। तो इस्लाम ये कहता है कि किसी इंसान की जो डिग्निटी है, जो उसने 40 साल 50 साल सर्व किया अपनी डिग्निटी के लिए, ठीक है उसके अंदर ये बुराई पाई जाती है, बट हू आर यू? आपको अलाउड नहीं है कि उसकी डिग्निटी को हर्ट करें या उसकी डिग्निटी को आप तबाह करें बैक बाइटिंग के ज़रिए।
تو توبہ انہی لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو دوبارہ ارادہ گناہ نہ رکھتے ہوں۔ کم لفظوں میں اس بات کو واضح کر دوں، توبہ صرف اور صرف انہی لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو صدق دل کے ساتھ، کیونکہ الاعمال بالنیات، اللہ دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ جب بندہ دل کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ پروردگار جو ہوا سو ہوا، جو میں نے غلطی کی، جو میں نے گناہ کر لیا، معصیت کر لی، جو ہونا تھا پروردگار وہ ہو گیا، بٹ فرام ناؤ، فرام ٹوڈے آئی ول ناٹ ڈو اینی سن، پروردگار مجھے معاف کر دے، آج کے بعد سے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، جو ہو گیا میری زندگی میں، جو خطا ہو گئی، جو گناہ، جو معصیت، بٹ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو کریم ہے، میں تیری بارگاہ میں تیرے سامنے کھڑا ہو کے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ معبود اب گناہ نہیں کروں گا، معبود اب میں معصیت نہیں کروں گا، فار ایگزامپل اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، معبود میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، کسی کو ہرٹ نہیں کروں گا، کسی کی بیک بائٹنگ نہیں کروں گا، کسی کو اذیت نہیں دوں گا، کسی کو پریشان نہیں کروں گا، یا کوئی بھی گناہ اب میں نہیں کروں گا آج کے بعد سے، معبود وہی کروں گا اور تیرے ہی راستے پر، تیرے ہی ہیومینٹی کے راستے پر، انسانیت کے راستے پر میں چلوں گا۔ جب اس ارادے کے ساتھ انسان توبہ کرتا خدا کی بارگاہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جب بندہ صدق دل کے ساتھ، صمیم قلب کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ توبہ کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں، تو توبہ کرنے والا ایسا ہے کمن لا ذنب له، ایسا ہی ہے جیسے وہ اب گنہگار نہیں ہے۔ کسی انسان سے خطا ہو گئی تھی، بٹ آج اس نے 25 مارچ کو اس نے یہ عہد کر لیا آج پروگرام دیکھنے کے بعد کہ معبود میں پلٹ رہا ہوں تیرے بارگاہ میں، معبود میں آ گیا تیری بارگاہ میں، معبود میں ان گناہوں کے دلدل سے میں نے اپنے آپ کو نکال لیا ہے، اس شیطانی راستے سے میں نے اپنے آپ کو نکال کر ہیومینٹی کے راستے پر، انسانیت کے راستے پر، مورالٹی کے راستے پر میں نے اپنے آپ کو رکھا، اور میں اب قرب چاہتا ہوں، میں تقرب چاہتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، معبود مجھے معاف کرتے۔ تو انسان جب معافی طلب کرتا ہے تو بلند ہوتا ہے۔ اب ایک حدیث رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ایک عظیم میسج، وہ میں اس کلام کے لیے معید ثابت ہوگی یہ حدیث، فرماتے مثل المؤمن عند اللہ عز وجل کمثل ملک مقرب، انسان کی مثال جو ہے ملک مقرب جیسی ہے، یعنی مومن کی مثال اللہ کے نزدیک ملک مقرب کی طرح، یعنی وہ ملک جو اپنے اللہ سے، المائٹی اللہ سے بہت قریب ہے، اس ملک، اس اینجل کی طرح مومن ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ، اب آگے بڑھے، یہیں پر نہیں ٹھہرے، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ عِندَ اللَّهِ، ہاں یاد رکھیے یقیناً اللہ کے نزدیک مومن اعظم من ذالک، اس ملک مقرب سے بھی زیادہ بڑا ہے یہ مومن۔ واہ، کون سا ملک مقرب، کون سا اینجل جو اللہ کے بہت قریب ہے، جو اینجل اللہ کے بہت قریب ہے، اس قریب تر اینجل سے بھی زیادہ بڑا ہے مومن۔ کیوں مومن بڑا ہے؟ بیکاز آف تقرب، بیکاز آف پاکیزگی، پائس، صاف۔ جب یہ مومن صاف ہوتا ہے نا اندر سے، اپنی جو اندر کی دنیا ہے اسے جب وہ کلین کرتا ہے، جو اس کی کائنات ہے اندر، جو یونیورس اس کے وجود باطنی میں سمٹا، اس یونیورس کو جب کلین رکھتا ہے، تھاٹ کو کلین، فکر کو کلین، مزاج کو، امتزاج کو، شعور کو، شعار کو، قلب کو، دل کو، نفس کو، روح کو جب وہ پاک رکھتا ہے، کبھی نفس کو غسل دیتا ہے، کبھی روح کو غسل دیتا ہے، کبھی فکر کو غسل دیتا ہے، تو غسل دیتے دیتے اندر کی دنیا جو اس کی صاف اور شفاف رہتی ہے۔ تو یہ توبہ غسل کی طرح ہے، توبہ کر لیا آپ نے اور پاک کر لیا اندر کی دنیا کو، تو فرماتے ہیں کہ یہ مومن اللہ کے نزدیک اس ملک مقرب سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ، لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِن مُؤْمِنٍ تَائِبٍ أَوْ مُؤْمِنَةٍ تَائِبَةٍ، فرماتے ہیں پتہ ہے اللہ کو سب سے زیادہ بندہ کون پسند ہے، یا کون سی بندی زیادہ پسند ہے؟ جو توبہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اکڑ بازی خدا کو پسند نہیں ہے، ایگو خدا کو پسند نہیں ہے،
خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ سے جو خطا جو غلطی ہو گئی ہے انسانوں آئے اس وقت جو اہل بیت چینل لندن سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، خدا کو ایگو نہیں پسند ہے، خدا کو تکبر نہیں پسند ہے۔ اگر کسی نے گناہ کر لیا، معصیت کر لیا، کوئی گنہگار ہے، اب اگر وہ خدا کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو خدا جو ہے اس کی توبہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ بندہ اور وہ بندی بہت پسند ہے جو توبہ کرتے ہیں، جو پلٹتے ہیں خدا کی جانب۔ اللہ نے کہا میں نے دروازے رحمت کھول رکھا ہے، آؤ میری بارگاہ میں۔ اب اس کے بعد میں ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں ناظرین، خدا کی قسم ہل جائیں گے آپ۔ اور اگر آج تک آپ نے توبہ نہیں کیا تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جن کا دل نرم ہے، جن کا دل سافٹ ہے، وہ ضرور توبہ کریں گے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس حدیث کے بعد 110% وہ توبہ کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول المؤمن، یہ مستدرک الوسائل جلد 12 کی حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں، المؤمن اذا تاب وندم، مومن جب توبہ کرتا ہے اور نادم ہوتا ہے، یعنی ریگریٹ، کوئی گناہ اس سے ہو گیا، اس نے توبہ کیا اور ریگریٹ، افسوس کیا، یار مجھے نہیں کرنا تھا، یہ میری ڈگنیٹی الاؤڈ نہیں کرتی کہ میں یہ گناہ کروں، میں ایک انسان ہوں، انسان کی ڈگنیٹی پرمٹ نہیں کرتی کہ وہ گناہ کرے۔ انسان کو اشرف مخلوق کہا گیا، انسان ایک بلند مخلوق ہے، انسان کا ایک شرف ہے، ڈگنیٹی ہے، عزت ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ تو یہ انسان کے لیے اچھا نہیں کہ وہ گناہ کرے، وہ ہرٹ کرے، وہ ظلم کرے، وہ بیک بائٹنگ کرے، وہ جیلیسی کرے، ناٹ الاؤڈ، کیونکہ انسان کی ایک ڈگنیٹی بہت بڑی۔ اب یہی انسان اگر یہی مومن، المومن اذا تاب وندم، اگر مومن نادم ہو گیا اپنے گناہ پر، اپنی غلطی پر، اور خدا کی بارگاہ میں آ گیا موسی صاحب، اور آنے کے بعد اس نے توبہ کر لیا، تو کیا فائدہ ہوگا توبہ کا، وہ سن لیجئے۔ فتح اللہ علیہ من الدنیا والآخرت، بہت ذمہ داری کے ساتھ حدیث پیش کروں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، مستدرک الوسائل کی حدیث پیش کروں، جلد 12 صفحہ 127 سے۔ عزیزان گرامی، مومن جب صدق دل کے ساتھ، ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے رحمت کے، مرسی کے 1000 دروازے دنیا میں کھول دیتا ہے، اور آخرت میں بھی 1000 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے۔ اب عقل مندی یہ ہے کہ اگر رحمت چاہیے تو توبہ کر لو، 1000 دروازے آپ کے لیے اس دنیا میں رحمت کے لیے کھل جائیں گے۔ جس کے لیے اللہ 1000 ڈورز آف مرسی کھول دے اس دنیا میں، آپ بتائیے وہ مشکل میں رہے گا، وہ پرابلم میں رہے گا؟ نہیں، پرابلم میں رہے گا۔ بعض لوگوں کے جو جرائم ہیں وہ بڑے اجتماعی طور پر ہے، جو پوری قوموں کو لے ڈوبتے ہیں، پورے ممالک کے فیصلے کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی جب مرنے والے ہوتے ہیں تو توبہ کر رہے ہوتے ہیں، اس پر ذرا روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک تو انڈیویجول انسان کا گناہ ہے، کچھ افراد جن کا شمار فاسقین میں ہوتا ہے اور مجرمین کبیر میں ہوتا ہے، جو علل اعلان کرتے ہیں، بالکل درندہ بن جاتے ہیں، وہ شیطان بن جاتے ہیں، وہ حیوان بن جاتے ہیں، اور وہ مصلحتاً آخری وقت میں بستر مرگ پر، مرض پر وہ اگر استغفار کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان ساری زندگی وہ ظلم کرتا رہا، ساری زندگی ہرٹ کرتا رہا، ساری زندگی بربریت کرتا رہا، تو خدا جو ہے وہ انصاف کرنے والا ہے، خدا ایسے انسان کو شاید معاف نہ کرے۔ معافی اس کے لیے ہے کہ جس سے کوئی خطا ہو گئی ہو، بٹ وہ اس نے احساس خطا اس کے اندر ہو کہ مجھ سے غلطی ہوگی، اب میں نہیں کروں گا۔ بٹ ایک انسان پرماننٹ پوری زندگی وہ ظلم کر رہا ہے، پوری زندگی وہ خطا کر رہا ہے، پوری زندگی وہ انسانیت اور ہیومینٹی کے خلاف چل رہا ہے، اور آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہو گئے، تو پھر شاید مشکل ہے اس کے لیے۔ زندگی گزر گئی عشق بتا میں مومن یا غالب، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہو گئے، تو آخری وقت میں شاید اس استغفار کا اور توبہ کا فائدہ بھی نہ ہو جو مسلسل گناہوں کے دلدل میں لپٹا رہتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے، اس لیے احادیث یہ کہتی ہے، آیات یہ کہتی ہے، روایات یہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت غسل دیتے رہو، غسل ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اور تھوڑا سا کھول کے بات کرتے ہیں، اور تھوڑا سی اور وضاحت کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے کئی کروڑ لوگوں پر جو حکومت کر رہے ہیں اور حاکم ہیں، بعض جگہوں پر بعض لوگوں کو غربت میں اور جہالت میں مبتلا کیا ہوا ہے، اس کے ذمہ دار ہیں۔ بعض جگہوں پر
دشمن کے آگے ہاتھ پیر باندھ کے بالکل جو ہے وہ بے بس کر کے ڈالا ہوا ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہے۔ اب یہ سب کرنے کے بعد ریت کیا رکھی ہوئی ہے کہ جی کچھ عرصے کے بعد عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، اور اس کی فوٹیج ٹیلی ویژن پہ چلتی ہے کہ جی فلاں صاحب عمرہ کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ میں باپیادہ جو ہے وہ گھوم رہے ہیں اور بڑی توبہ کر رہے ہیں۔ لوگ سادہ لوگ جو ہے اس پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اللہ کے گھر پہ گیا بڑے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کئی کروڑ لوگوں کی زندگیوں کو حرام کیا ہوا، اور یہ مسلسل کر رہے ہیں وہ۔ تو ایسے لوگوں کی وہ اگر کبھی ہوش آ جائے تو وہ کیا کریں؟ وہ تو مستقبل لوگوں کا تاریخ کر چکے ہیں، نسلوں کی نسلیں خراب کر چکے ہیں، ملک کا بیڑا کر کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی توبہ کا کیا ہوا اگر کبھی ہوش آیا تو؟ دیکھیے یہ سارے جہان انسانی اور عالم بشریت اس بات کو سب سمجھتے ہیں کہ وہ افراد جو مصلحتاً توبہ کرتے ہیں، یا وہ افراد جو انسانیت کے دشمن ہیں، کوئی بھی ہو، جو جس کا گناہ یا جس کا ظلم جو ہے وہ بالکل عیاں ہے اور فاسق ہے، فاجر ہے، مسلسل انسانوں پر ظلم کر رہا ہے، عالم بشریت پر ظلم کر رہا ہے۔ تو دیکھیے ظالم کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کسی ملک کا ہو، کسی شہر کا ہو، کسی زمین و سرزمین کا ہو، ظالم کو، ظلم کرنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا، نہ خالق اسے پسند کرتا ہے، نہ مخلوق اسے پسند کرتی ہے۔ تو ظالم بہرحال کوئی بھی ہو ظلم کرنے والا، اس پر ظاہر ہے کہ عقاب تو اس کے اوپر ہونا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی ایسا شخص جو انسانیت کو تباہ کر رہا، ہیومینٹی کے خلاف چل رہا ہے، بالکل اس نے انسانی راستے کو چھوڑ دیا ہے، اور پھر آخری وقت میں اگر وہ عمرہ کیا جا کے وہ احرام بھی پہن لے، تو میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ شاید اسے نہیں ملے گا، اس لیے کہ جہان بشریت میں جو لوگ ہیں، کل وہ خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، پروردگار اس نے میرے اوپر ظلم کیا، اس نے ہرٹ کیا، اس نے مجھے اذیت دی، اس نے مجھے بھوکا رکھا، اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو یہ ہر فرد کو، میری جو ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری کو نبھاؤں کہ میں اپنے آپ کو پاک رکھوں، صاف رکھوں، ہرٹ نہ کروں، اذیت نہ دوں، کسی کو تکلیف نہ دوں، کسی کی بیک بائٹنگ نہ کروں، کسی کی ڈگنیٹی کو میں ہرٹ نہ کروں، کسی سے جیلسی نہ رکھوں۔ تو میں اپنی ذمہ داری کو نبھاؤں، آپ اپنی ذمہ داری، تو معاشرہ بھی اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ اور ٹھیک ہے، ایک اچھا، اگر وہ مومن اور متقی بننا تو بہت آسان کام نہیں ہوتا، ایک اچھا انسان بن جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان ہی بن جائے اور درندگی کے دلدل سے نکال کر اپنے آپ کو اور وادی انسانیت میں لا کر کھڑا کر دے، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے اس کے لیے۔ آج جو زمانہ اس وقت گزر رہا ہے، جو آخری دور ہے انسانوں کا، اور جس کے لیے بہت ساری ایسی روایت ہے کہ قیامت واقعا قریب ہے، جب ہم دنیا میں ظلم دیکھتے ہیں، بربریت دیکھتے ہیں، چیخ و پکار دیکھتے ہیں، تکالیف دیکھتے ہیں، مصائب دیکھتے ہیں، مشاکل دیکھتے ہیں، تو کلیجہ پھٹتا ہے۔ کیونکہ اگر کسی جانور کو بھی، اس پر بھی ظلم ہو، تو انسان کا دل نرم ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں کرتا کہ اگر ایک آپ کیٹ کو بھی، بلی کو بھی اگر آپ مارے ہیں، تو انسان اگر ہے تو وہ برداشت نہیں کرے گا، کہے گا کہ مت ہرٹ کرو، یہ کیٹ ہے، بلی ہے، آپ کیوں ہرٹ کرو؟ جائے کہ بچوں کو قتل کیا جائے، بچوں کو مارا جائے، ظلم کیا جائے، یا عالم انسانیت پر ظلم کیا جائے، اسے کوئی برداشت نہیں کرے گا، اسے کوئی اچھا نہیں کہہ سکتا۔ کہیں کہیں لوگ مصلحتاً خاموش ہوتے ہیں یا کوئی مجبوری میں خاموش ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن ظلم بہرحال ظلم ہے، ظلم کو ظلم ہی کہا جائے گا، اسے برداشت کوئی بھی اچھا انسان نہیں کرے گا۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کر دوں دلیل کے طور پر، واقعاً آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میسنجر آف پیس، میسنجر آف گاڈ، میسنجر آف آلمائٹی اللہ، نبیوں کے سلطان، نبیوں کے سردار، پیغمبروں کے پیغمبر، جلال انبیاء، ہیبت انبیاء، سلطان انبیاء، تبجیل انبیاء، تعزیز انبیاء، تکریم انبیاء، رئیس الانبیاء، ارشاد فرماتے کیا؟ ان الذنوب لتشوب اہلہا، گناہ جو ہے نا، اپنے گناہ کرنے والے کو، یعنی گناہ کرنے والے کو تباہ کر دیتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، لے تحرقنہم لا یطفئها شیء الا الاستغفار، اللہ اکبر۔ گناہ اہل معصیت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، خاک کر دیتا ہے۔ اور یہ گناہ کی آگ جو ہے نا، جو آگ لگ جاتی ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے نا، اس کی اسپرٹ کو آگ لگتی ہے، اور یہ آگ بجھتی ہے صرف استغفار سے۔ استغفار مینس طلب رحمت،
what does it mean? What is the actual meaning of istighfar? Meaning of istighfar, you are asking the mercy of Almighty Allah. परवरदिगार मुझे रहमत दे दे, मुझे मर्सी दे दे। तो मर्सी अल्लाह कब देगा? जब गुनाह छोड़ दोगे, जब इंसानियत पर जुल्म नहीं करोगे, जब ह्यूमैनिटी पर चलोगे, जब मोरलिटी पर चलोगे, तब जाकर। अल इस्तिग़फ़ार का क्या मतलब है? यानी तलब रहमत, asking mercy of Almighty Allah. The meaning of al istighfar, asking the mercy of Allah. अल्लाह की मर्सी आपको कब मिलेगी? जब आप इस लायक बनोगे, जब आप उसके हकदार बनोगे, तब आपको मर्सी मिलेगी। अगर पूरा शहर आपको कहे सलामुन अलैकुम, पीस बी अपॉन यू, तो उनके सलाम करने से आप सलामत नहीं रह सकते हैं। बहुत बहुत दकीक जुमला अर्ज कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। अगर पूरा मुल्क आपको सलाम करे, सलामुन अलैकुम, व्हाट डज इट मीन सलामुन अलैकुम? यानी पीस बी अपॉन यू, तो उनकी जो ये दुआए सलामती है जो आपको लोग सलाम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप उससे सलामत रहें, क्योंकि जरूरी ये भी नहीं है कि आप उस दुआ के हकदार हों। जब आप उस लायक बनेंगे तो एक फर्द भी अगर आपको कह देगा पीस बी अपॉन यू, आप सलामत रहें, तो उसकी दुआ से यकीनन आप सलामत रहेंगे। तो ये मोर इम्पोर्टेंट और एसेंशियल है कि गौर करें कि आप वाकईन उस मकाम पर हैं कि जहां पर आपके लिए मर्सी ऑफ गॉड या अलमाइटी अल्लाह की जो रहमतें आपके लिए खोल दी जाएं। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि याद रखो भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तुम गुनाह करते हो तो गुनाह की आग जो लगती है ना, तुम्हारी स्पिरिट को, तुम्हारी रूह को, तुम्हारी डिग्निटी को, तुम्हारे शरफ को, तुम्हारी इज्जत को और तुम्हारे मकाम को, तुम्हारी तकरीम को, ये गुनाह जो है ना जलाना शुरू कर देता है। अच्छा खासा इंसान एक माशरे में इज्जत से रह रहा था, अब उसने गुनाह करना शुरू कर। क्यों गुनाह करते हो? गुनाह छोड़ के देखो, आपको सुकून मिलेगा। इंसान बन के देखो, आपको सुकून मिलेगा। अब मैं एक और हदीस पेश कर दूं ताकि आप दलील के तौर पर इसे रखें। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि दाइन दवा, हर मरज का इलाज है, हर मरज की दवा है। सही लफ्ज उर्दू में मरज है, मर्ज गलत है। हर मरज की दवा है। कौन कह रहा है? वो नबी, वो मुरसल, वो पैगंबर, जिसकी जबान पर, लफ्ज पर, हर्फ पर, कलाम पर, बयान पर, सेइंग पर, जुब्दे बयान पर और एक एक जुमले पर मशीयत इलाही, आयत इलाही और इरादे इलाही का पहरा है। नबी नहीं बोलते मगर वही बोलते हैं, वही बोलते हैं, वही इलाही उनकी जबान से। तो नबी इरशाद फरमा रहे हैं क्या? लिकुल्ल दाइन दवा, हर मरज का इलाज है। व दवा उस जुनूब, और गुनाह की दवा क्या है? एक इंसान ने गुनाह किया, तो अब उस गुनहगार की दवा क्या, उसका इलाज क्या है? अल इस्तिग़फ़ार फ़इन्नहा अल मिम्हाद। गुनाह की दवा जो है ना, इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार से गुनाह मिट जाता है, इस्तिग़फ़ार से गुनाह धुल जाता है। तो इस्तिग़फ़ार खुदा की बारगाह में करते रहें। खुदा ने रहमत के दरीचों को खोल दिया और ये कहा कि इस्तिग़फ़ार करो। तो मैं ये अक्सर कहता हूं कि अगर आप दो विर्द जारी रखें, एक विर्द रखें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, यानी खुदा की बारगाह में तलब मग़फ़िरत करें, और दूसरा विर्द शुक्रन लिल्लाह, खुदा की बारगाह में शुक्र करें। आप देखें कितना बुलंद हो जाएंगे आप। जी। अच्छा, बाज लोग हैं जो तौबा भी करते और तौबा के बाद वापस वही गुनाह करते रहते हैं, फिर तौबा करते हैं, फिर गुनाह करते हैं। इस तरह से जो है वो सिलसिला उनका चलता है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? वो तौबा करने वाले लोगों में उनका शुमार नहीं है, क्योंकि ताइब उसे कहते हैं कि अल्ला यरजा, जो पलटे ना दोबारा गुनाह की तरफ। ताइब उसी को कहते हैं। तौबा करने वाले को ताइब कहते हैं अरबी में। तो सही माना में तौबा करने वाला वही है प्रैक्टिकल, जो पलटे ना दोबारा। व्हाट डज इट मीन? यानी एक इंसान से कोई गलती हो गई है, अब उसने आज 25 मार्च को अहले बैत चैनल पे ये प्रोग्राम देखा और तन्हाई में गया खुदा की बारगाह, परवरदिगार मेरे अल्लाह, मेरे माबूद, मेरे मस्जूद, माफ कर दे, जो हुआ सो हुआ तेरे और मेरे दरमियान, अब मैं माफी चाहता हूं, अब मैं आज के बाद से गुनाह नहीं करूंगा। देन ही शुड नॉट रिपीट अगेन। ऐसा नहीं है कि वो धोखा देना शुरू कर दे, आज तौबा करे फिर अगेन टुमारो वो गुनाह शुरू कर दे। नो, नॉट अलाउड।
تو اگر انسان صدق دل سے اس نیت کے ساتھ کہ دوبارہ نہیں پلٹے گا اس گناہ کی طرف، توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوگی. لیکن اگر وہ گناہ کی طرف بار بار پلٹ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اور ظاہر خدا کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا، بٹ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اب میں ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ مولائے کائنات علی موسی صاحب بہت غور سے سنیے گا. مولائے کائنات، ولی کائنات، نور کائنات، حیبت کائنات، شجاعت کائنات، جرأت کائنات اور جری کائنات، جلال کائنات، قوت کائنات، مولائے کائنات سے سوال ہوا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ ادھر آئیے. مولائے کائنات سے سوال ہوا کیا؟ کہ رحمت کیسے نازل ہوتی ہے. غور فرما رہے موسی صاحب، رحمت کا نزول کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا رحمت کا نزول؟ مولا نے کیا جواب دیا؟ اگر بندہ کو یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر رحمتوں کی بارش ہو، رحمتوں کی بارش مینس اس کے لیے ڈورز آف مرسی کھل جائے، تو کیا کرے؟ فرمایا چھوٹا کس نے عطا کیا موسی صاحب؟ مولائے کائنات نے عطا فرمایا. التوبۃ تستنزل الرحمۃ، جب توبہ کرتے ہو تو رحمت آٹومیٹکلی آپ کے اوپر شروع ہو جاتی ہے آنا، جس کو ہندی میں کہتے ہیں کرپا آنا شروع ہو گئی. اگر یہ چاہتے ہو نا کہ کرپا اس کی بنی رہے اور اس کی رحمتیں آپ پر بنی رہیں، اس کی کرپا شروع ہو جائے، اوپر والے کی کرپا رہے آپ کے اوپر، تو پھر آپ توبہ کرتے رہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے گناہ کیا تو ہی توبہ کیجیے، نہیں، ہر وقت توبہ استغفار کیجیے، ہر وقت خدا کی بارگاہ میں توبہ کیجیے. گناہ نہیں بھی کیا تب بھی اچھا، استغفار ایک اور عجیب بات ہے. بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ احادیث کے اندر وارد ہوا کہ کوئی چیز چاہیے، فرض کریں کسی کی اولاد نہیں ہوتی. اب اس میں نے بڑا معاشرتی طور سے ایک چیز دیکھی، اور عموماً لوگوں کے علم میں نہیں ہے، میں اس لیے سوال اٹھا رہا ہوں کہ ان تک پہنچ جائے تاکہ نہ بتانے والے کو خجالت ہو نہ سننے والے کو خجالت ہو. کہ ایک جگہ پہ جس طرح سوال ہوا، امام کی بارگاہ میں بھی سوال ہوا کہ اولاد نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کرو. اب یہ نسخہ جب کسی کو بتایا جاتا ہے تو وہاں پر وہ جو سن رہا ہوتا ہے، جس کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، وہ اس کو پرسنل لے لیتا ہے، شاید میرے گناہوں کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی اس لیے مجھے استغفار کرنے کو کہہ رہے ہیں. اس کی لاجک کو واضح کر دیں تاکہ نہ بتانے والا شرمندہ ہو نہ سننے والا. پھر سے دوبارہ آپ ارشاد فرما دیں سوال. میں نے کہا کہ ایک اولاد کے حوالے سے میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ کسی نے سوال کیا امام کی بارگاہ میں کہ مولا ہماری کی اولاد نہیں ہوتی، ہم کیا کریں. کسی کا سوال تھا، سائل کا. امام نے فرمایا استغفار کثرت سے کرو، اولاد ہو جائے گی. اب یہ چیز جب کسی کو بیان کی جاتی ہے تو وہ اس کو ذرا پرسنل لے لیتا ہے کہ شاید میرے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی. تو یہ بتانے والا بھی بعض دفعہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور سننے والا بھی. حالانکہ جو امام جس حوالے سے توبہ کرنے کو فرما رہے ہیں اس چیز کو واضح فرما دیں، اس کا تعلق گناہ سے نہیں بلکہ کس چیز سے ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو پہلے ہم لفظ استغفار پر غور کر لیں کہ لفظ استغفار کیا ہے. یہ باب استفعال سے ہے. باب استفعال سے یہ عربی لٹریچر میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ باب استفعال کیا چیز ہے، یعنی طلب رحم، طلب استغفار، طلب مغفرت. الاستغفار یعنی طلب مغفرت، تو طلب مغفرت یعنی طلب رحمت. جب بندہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے مینس وہ اس کی رحمت کو مانگ رہا ہے، اس کی جو ہے رحمت کو اور اس کی مرسی کو وہ طلب کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک انسان نے گناہ کیا ہے اور وہ استغفار کر رہا ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ گنہگار ہے. ہاں سم ٹائم کوئی گنہگار ہے وہ بھی یہ استغفار کرے گا، سم ٹائم کوئی انسان گنہگار نہیں، اسے بیٹا چاہیے، اس نے کہا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، مینس وہ اللہ کی رحمت چاہتا ہے. رحمت کا مطلب جب ڈورز آف مرسی کھلیں گے تو بیٹا بھی ہوگا، بیٹی بھی ہوگی، رزق بھی بڑھے گا، تمام چیزیں. معصوم کے پاس ایک شخص آیا تھا اور معصوم سے سوال کیا، مثلا اولاد چاہیے کا استغفار کرو، نہر سوکھ گئی کا استغفار کرو، باغ جل گئے کا استغفار کرو، فلاں کام مشکلات ہے کا استغفار کرو. 6 مشکل کا حل جو ہے نا صرف استغفار میں دیا. لوگ حیران ہو گئے. معصوم سے کہا کہ آپ جو ہے نا ہر سوال کا جواب ایک ہی دے رہے ہیں، صرف استغفار استغفار. تو لوگوں کو یہ نہیں پتا، وہی سوچتے ہیں کہ استغفار کا مطلب توبہ کرنا، یہ سوچتے ہیں توبہ استغفار توبہ. یہ جو کانسیپٹ بنا ہوا ہے نا برصغیر کا،
پروردگار توبہ کرتے ہیں. اٹ ڈزنٹ مین دس. یہ مقصد نہیں ہے بھیا. مقصد یہ الاستغفار کا مطلب آپ کھٹکھٹا رہے ہیں اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے, آپ نوک کر رہے ہیں رحمت کے دروازے کو. میں نے اسی لیے سوال اب آپ نوک کر رہے ہیں دروازے کو, اور دروازے رحمت کھل گیا تو آپ کا کام بن گیا, کیونکہ یہاں پر ہمارے آپ کا کام ہو گیا. کیونکہ ہمارے کیا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ کانسیپٹ ہے کہ جی کوئی بہت معصیت ہو گئی, کوئی بہت شرمندگی والا کام ہو گیا تو انسان جو ہے وہ توبہ کرے گا, ورنہ استغفار وہ مہینوں نہیں کرے گا, سالوں نہیں کرے گا کہ اس کو احساس نہیں ہوا. تو اسی لیے تو بلاؤں میں گھرے ہوئے ہیں, اسی لیے تو مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں. ارے بھیا استغفار کا مطلب ہے نوک کرنا ڈور. مبارک میں مسکرا کے دیکھنے کا ثواب, ایک انسان کو روڈ پار کرانے کا ثواب. اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ منابر سے اعلان ہو رہے ہیں, اثر کیوں نہیں ہو رہا لوگوں پر؟ لوگ باہر آتے ہیں پھر چوری کرنی شروع ہو جاتے ہیں. جس کا رکشہ ہے اس کا میٹر تیز, جس کی دودھ کی دکان ہے اس میں پانی ڈالا ہوا ہے, جس کی مسالوں کی دکان ہے اس نے اس میں لکڑی کا برادہ شامل کیا ہوا ہے. یعنی جو مطلب ایون کہ مسجد کی سبیل سے پانی کا گلاس بھی زنجیر کے ساتھ بندھا ہوا ہے کہ کوئی مسلمان لے کے نہ جائے. مطلب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ منابر سے جو یہ تمام چیزیں بیان کی جا رہی ہیں, اس کے اثرات کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ لوگ سن کے کیوں چلے آ رہے ہیں, خالی عمل کیوں نہیں کرتے؟ جزاکم اللہ. دو وجہ ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ جب انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے نا, آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے گناہ, تو وہ اس بشر کے وجود میں جو دل ہے نا, اس میں اسپاٹ پیدا ہوتا ہے, بلیک نقطہ, وہ بڑھتا جاتا ہے. انسان سوچتا ہے میں نے کوئی معصیت نہیں کی, چھوٹا چھوٹا گناہ جو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر آخر میں کیا ہوتا ہے نا کہ ایک انسان جو سامنے آپ کے کھڑا دکھ رہا ہے, یہ ایک اس کی باڈی تو ہے, ہیکل تو ہے, حیت تو ہے, شکل تو ہے, لیکن اندر سے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. انسانی نہیں ہے اندر سے. وہ اس کی ہیومینٹی ختم ہو گئی, اس کی مورلٹی ختم ہو گئی, اس کے اندر جو اسپرٹ تھی وہ ڈیمیج ہو گئی گناہ کی وجہ سے. موضوع وہیں آ گیا, گناہ کی وجہ سے. میں پھر ناظرین آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو جتنا گناہ کے دلدل میں پھنستا جاتا ہے, پھر اس پر نہ آیت کا, نہ روایت کا, نہ کلام کا, نہ بیان کا, پورا قرآن اس کے گلے میں لٹکا دیجئے, کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک انسان جو ہے وہ گناہ نہیں کرتا تو ایک آیت اس کی زندگی کو بدل دیتی ہے. گناہ وجہ ہے. انسان کیا سمجھتا ہے, چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ ایک انسان بہت بڑا کوئی مجرم ہو تو وہی گنہگار ہے, نہیں. پر ڈے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو رہے ہیں نا صبح اٹھ کے لے کر شام تک, وہی گناہ رات میں اکٹھا ہو کے زیادہ بن جاتے ہیں. پر ڈے گناہ کتنے آپ نے کر لیے چھوٹے چھوٹے. پھر یہی چیز جو آپ کی اسپرٹ کو, آپ کی ہیومینٹی کو, آپ کی انسانیت کو, آپ کی مورالٹی کو, آپ کی روح کو ڈیمیج کر دیتی ہے. پھر آپ مثلا گئے کسی جگہ پر, آپ کے اوپر اثر نہیں ہوتا, آپ صاحب دکان ہیں, لیکن آپ کے اندر اثر نہیں ہے, آپ کے اندر رحم دلی نہیں ہے. کیوں رحم دلی نہیں ہے؟ کیوں آپ کو رحم نہیں آ رہا انسانوں پر؟ کیوں آپ کو روزے داروں پر رحم نہیں آ رہا؟ کیوں آپ ملاوٹ کر رہے ہیں فار ایگزامپل؟ اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ مسلسل جو آپ گناہ کر رہے ہیں تو آپ کا دل سخت ہو گیا, آپ کا دل بہت سخت ہو گیا, حجر ہو گیا. اب سخت دل پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. اور پھر جو گناہ انسان کرتا ہے, گناہ کی وجہ سے اس کے اندر بدبو آنے لگتی ہے. یہ بات ناظرین غور سے سن لیں, تمام حاضرین مشاہدین اور تمام سامعین مستمعین غور سے سن لیں. گناہ جب انسان کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے اندر سے بدبو آتی ہے. یہ میں اپنی جیب سے تھوڑی بات کہہ رہا ہوں, دلیل ہے میرے پاس, سن لیجئے. ولی کائنات, چلی کائنات, مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں, تعطروا بالاستغفار لا تفضحکم روائح الذنوب. کہتے ہیں کہ استغفار کرتے رہا کرو, استغفار سے معطر کرو. کیوں مولا؟ کہا جو روائح الذنوب ہے, جو گناہ کی جو بدبو ہے, ریح ہے نا, ریح کی جمع رواح, روائح الذنوب لکھا ہے, روائح الذنوب, جو ریح ہے نا, جو گناہ کی بدبو, گناہ کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے نا, وہ بدبو, اس بدبو کو ختم کرو استغفار کے ذریعے. ابھی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اگر آپ دکان پہ بیٹھ کے دھوکہ دے رہے ہیں تو بدبو پیدا ہو رہی ہے آپ کے اندر, آپ کے وجود داخلی میں بدبو پیدا ہو رہی, بٹ یو ڈونٹ فیل دیٹ. آپ اگر کسی کو چیٹ کر رہے ہیں تو آپ کے اندر بدبو پیدا ہو رہی ہے, آپ بدبو دار انسان ہیں, اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے. دیٹس رائٹ. کہ گناہ کی وجہ سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے, تو بدبو دار انسان آپ کو بن کے زندگی گزارنا ہے تو گزاریے.
اگر آپ کو بدبودار انسان بن کے زندگی گزارنا ہے تو گزاریے. مولا نے کہا کہ گناہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ ولی کائنات کا جملہ، یہ مولائے کائنات کا، یہ خالق نہج بلاغہ کا جملہ ہے. گناہ سے بدبو پیدا ہوتی، بدبو پیدا ہوتی، ہاں گناہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے. مولا کا یہ عظیم قول ہے. تبھی فرماتے مولا، شخص نے کہا مولا اس بدبو کو دور کیسے کرے بندہ؟ کا استغفار کرو، پلٹو خدا کی بارگاہ میں، جاؤ معافی مانگو اور کہو کہ آج کے بعد سے میں گناہ نہیں کروں گا. پلٹو اس کی بارگاہ میں، تمہارے اندر جو بدبو ختم ہو جائے گی. یہ بدبو اسپرے سے نہیں جائے گی، یہ بدبو عطر لگانے سے نہیں جائے گی، یہ بدبو مہنگے مہنگے جو ہے نا خوشبو لگانے سے نہیں جائے گی. اس سے اوپر کے حصے میں آپ نے لگا لیا، اسپرے کر لیا، لیکن جو اندر کی بدبو ہے، جو اندر کی بدبو ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے استغفار کرنا پڑے گا. میں ایک سوشل ایکسپیرینس میں مبنی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. کوئی یوٹیوبر تھا پاکستان میں، وہ کسی مارکیٹ میں جاتا ہے، بہت ہی گنجان، بہت رش تھا وہاں پر، بہت ہی بھیڑ، بہت ہجوم، بہت ازدحام دیکھنے کو مل رہا تھا. اس میں وہ جاتا ہے، جو ٹھیلے لگے ہوئے تھے، دکانیں، اس میں اس نے فروٹ کے ریٹ پوچھنے شروع کیے. تو ایک جگہ اس نے کہا یہ کیلے کیا درجن ہے، بتایا اتنے. وہ اگلے اس سے متصل بالکل اگلی ریڑھی پہ جاتا ہے، وہاں پوچھتا ہے، وہ اس سے 10 روپے اوپر. اس کے بعد جاتا ہے وہ 2 روپے کم، پھر آگے جاتا ہے 5 روپے اوپر. سب کے ریٹ الگ الگ. تو اس نے کسی سے کہا کہ بھائی یہ تو وہاں مل رہے ہیں اتنے، تو آپ نے اتنے کیوں بیچ رہے ہیں؟ تو کہتا ہے وہاں سے خرید لو، وہاں سے خرید لو. چلیں یہ سب تو چھوٹی تو چھوٹی چیزیں ہیں، اور اس پر نہیں، کرنا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزے لوگ جو آ رہے ہیں وہ شکلوں سے معلوم ہو رہے ہیں کہ وہ مساجد سے نکل رہے ہیں، اثر پڑھ کے نکل رہے ہیں، بچوں کے لیے افطار کے سامان لے رہے ہیں. یہ میں چیزیں اس اس کے وقت ٹھیک ہوں گی جب ہم اور آپ انسان بن جائیں. آپ کہیں بھی زندگی گزار لیں. آپ اس وقت مینچسٹر سے بول رہے ہیں، آپ مینچسٹر میں بیٹھے، میں اس وقت دماسکس سے بیٹھا ہوں. ہم اور آپ جب تک خود کو ٹھیک نہیں کریں گے، یہ معاشرہ نہیں ٹھیک ہوگا. ہو کیا رہا ہے معاملہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں فلاں ٹھیک ہو جائے، فلاں یہ چاہتا ہے فلاں ٹھیک ہو جائے. ہر شخص دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگا ہے. نو، ہمیں اپنے کو ٹھیک کرنا. ہم اپنے کو ٹھیک کر لیں، درست کر لیں، صحیح کر لیں. ہم انسان بن جائیں، آپ انسان بن جائیں، وہ بھی انسان بن جائے. ہر شخص اگر انسان بن جائے تو سارا کا سارا معاشرہ، سارا کا سارا یہ منطقہ اور سارے کے سارے لوگ اور پوری دنیا درست ہو سکتی ہے. اگر دنیا کا ہر انسان، ہر فرد، ہر شخص یہ سوچ لے کہ میں انسان بن جاؤں، اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ میں انسان ہوں یا درندہ. اب میں ایک حدیث آپ کی خدمت پیش کر دوں مولا کائنات کی. آپ کے پاس شاید 1-2 منٹ ہیں. کتنے دقائق ہیں آپ کے پاس؟ 3 منٹ ہے، 3 منٹ. اب 3 منٹ میں یہ بہت امپورٹنٹ حدیث پیش کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا ناظرین، جو آج میں پیغام آخری لمحے میں آپ کو دے رہا ہوں، بہت 30 ایئرز ریسرچ کر کے میں پیش کر رہا ہوں. ایک جملہ ہے لیکن بہت دقیق ہے. خدا کی قسم تمام کلام کا خلاصہ اور زبدہ یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے موت جلدی آتی ہے. کوئی بھی مذہب و مسلک کو، ریلیجن اور دھرم میں گناہ کو پسند نہیں کیا گیا، ظلم کو پسند نہیں کیا گیا، غلط چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا. انسان کو انسان ہی بن کے رہنا چاہیے، ورنہ اگر آپ گناہ کرو گے جلدی موت ہو جائے گی. جلدی مرنا چاہتے ہو تو گناہ کرو، گناہ سے موت جلدی آتی ہے. یہ میں بہت ریسرچ کے ساتھ کہتا ہوں. آج جو موتیں بہت تیزی سے ہو رہی ہیں، احتیاط کرو، گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھو. اور اس کے لیے میں ایک حدیث پیش کر کے اجازت چاہوں گا. قال علی علیہ الصلوۃ والسلام لو ان الناس حين عصوا تابوا. جب لوگوں نے گناہ کیا، کاش اس وقت وہ توبہ کر لیتے. جب کسی انسان نے گناہ کیا، اس سے معصیت ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تابو، اگر اس وقت وہ توبہ کر لیتے، واستغفروا، اور وہ استغفار کر لیتے، توبہ کر لیتے اور طلب رحمت کر لیتے، استغفار کر لیتے، تو کیا فائدہ ہوتا؟ لم يعذبوا ولم يهلكوا. تو نہ ان پر اللہ کا عذاب آتا اور نہ وہ ہلاک ہوتے. اس کا مطلب عذاب میں مبتلا ہونا گناہ کی وجہ سے، ہلاک ہونا گناہ کی وجہ سے. انسان ہلاک ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے. عذاب میں، مشاکل میں، مصائب میں، مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے. جب انسان ہیومینٹی کے راستے کو چھوڑتا ہے، مورالٹی کو چھوڑ کر، انسانیت کے راستے کو چھوڑ کر درندہ بن جاتا ہے، تو وہ درندہ، اس پر عذاب بھی ہوتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو گناہ مت کرنا. اگر کر لیا ہے تو توبہ کر لیں،
خدا معاف کرنے والا ہے. یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہمارے پاس دعا کے علاوہ کچھ نہیں. ہم آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو انسان بنا دے، ہم سب کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، پروردگار انسانیت کے راستے پر چلا اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم آپ سب کے لیے حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں دعا گو ہیں. شہزادی آپ سب کو سلامت رکھیں اور آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب کریں، اور مجھے بھی اپنی دعا میں شامل رکھیے گا. خصوصی طور پر رمضان بابرکت مہینہ ہے، اس برکت کے مہینے میں میرے لیے خاص دعا کیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب علامہ سید قلب عباس رضوی صاحب آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم دمشق سوریہ سے اہل بیت ریویو کو دیا. ہمارا موضوع توبہ اور مختلف حوالوں کے ساتھ مختلف جہتوں سے ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے مختصر ترین وقت میں رہتے ہوئے توبہ کے اوپر، اس کے معنی کے اوپر، اس کی برکات و فیوز و برکات کے اوپر گفتگو کی جائے. امید ہے کہ آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی. اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل UK ٹائم سے 4 بجے پھر ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ